अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत थी। जी हाँ नाज़रीन व हाज़रीन, ये सुबह के तकरीबन 9:15 मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। स्कूल जा रही थी तो सोचा चले मेरे पास टाइम है, मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ब्लॉग एक ब्लॉग और दो शॉर्ट्स पर मुश्तमिल होता है। डेली का डेली ब्लॉग बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि डेली की बुनियाद पर आपके सामने मेरा ब्लॉग पेश हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मालूमात से आरास्ता हों, मालूमात हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौसूल हो जाए। तो यहाँ हम सबसे पहले अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताउज़ और तस्मिया से करते हैं और फिर अल्लाह ताला की हमदो सना करते हैं, उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और फिर हम अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सबक का आगाज़ ताउज़ और तस्मिया बगैर अल्लाह ताला की हमदो सना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, जो मालिक सारे जहाँ वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके होगा। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये तो हो गया अल्लाह ताला की हम्दो सना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बयान हो गई है। और सूरह फातिहा का तर्जुमा तो ये बहुत खूबसूरत दुआ है, वो बहुत खूबसूरत दुआ है। आप इसको देखें, नमाज में सूरह फातिहा के बगैर नमाज नामुकम्मल है और इसमें जितनी अल्लाह ताला की हम्दो सना है वो तमाम बयान कर दी गई है सूरह फातिहा में। तो कोशिश करें कि सूरह फातिहा को तर्जुमे के साथ याद कर लें, तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी ये। तो आइए हम अपने सबक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा सबक जो है वो 18वां पारा क़द अफ़लहा और सूरतुल मुमिनून पर मुश्तमिल है, मबनी है और हम बगैर तर्जुमे के अपने सबक को आगे बढ़ा रहे हैं। कल जो हमने पढ़ा था वो था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा इसमें आ गया है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक किश्ती बनाओ और उसमें एक नर और एक मादा, एक एक जोड़े को नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा दो, जोड़ा जोड़ा करके बिठा दो। और फिर अपने घर वालों को भी, सिवाय उन लोगों के जो ईमान नहीं लाए थे, जिनमें उनका बेटा शामिल था। और ज़ालिमों के बारे में हमसे कुछ ना कहना। मतलब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में ज़ाहिर बाप थे, एक ख़्याल आया कि क्यों ना मैं अल्लाह ताला से दरख्वास्त करूं कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को बचा ले, जो चट्टान पे चढ़ गया था। और उसने बोला कि मुझे तो यहाँ से कोई नहीं गिरा सकता, कोई तूफ़ान इतना ऊपर तक नहीं आ सकता पानी का। लेकिन फिर जो उसके साथ हुआ, दर्दनाक अजाब उसको अल्लाह ताला ने मुब्तला किया और वह तूफ़ान की नज़र हुआ और समंदर की नज़र हो गया। आगे पढ़ते हैं हम। फ़इज़ा इस्तवैत अंत वमन मअक अलल फुल्कि फ़क़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ तो अल्लाह का शुक्र करना और कहना कि सब तारीफ अल्लाह ही को है, जिसने हमको जालिम लोगों से निजात बख्शी। वक़ुर रब्बी अनज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। और ये भी दुआ करना कि ए परवरदिगार, हमको मुबारक जगह उतार दो और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन व इन कुन्ना लमुब्तलीन। बेशक इस किस्से में निशानियां हैं और हमें तो आजमाइश करनी थी। सुम्मा अंशअना मिन बअदिहिम क़रनन आख़रीन। फिर उनके बाद हमने एक और जमात पैदा की। फ़अरसलना फ़ीहिम रसूलन मिनहुम अन इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। फिर उनके बाद हमने एक और जमात पैदा की और उन्हीं में से उनमें एक पैगंबर भेजा, जिसने उनसे कहा कि अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं,
تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے، اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا پانی یہ بھی پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو ایمان لانے کو تیار نہیں، جس کو روز آخرت پر عقیدہ نہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جو آسودگی ہے، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کی زندگی کچھ نہیں، اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ تو وہ اپنے قوم کے لوگوں کو یہی تنبیہ کر رہا تھا کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ تو ہمارے ہی جیسا آدمی ہے، ہم جو کھاتے ہیں وہی کھاتا ہے، ہم جو پہنتے ہیں وہی پہنتا ہے، ہم جو پانی پی رہے ہیں وہی پانی پی رہے ہیں، تو یہ عام ہم جیسا آدمی ہے، تو اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے، یہ گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استقوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ ہیہات لما توعدون، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔ ہیہاتا مطلب بہت دور ہے، جس چیز کے لیے آپ کو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہونے والی ہے تو وہ تو ابھی ہے ہی نہیں، اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ بہت دور ہے۔ یوم آخرت کی بات، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور پھر ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین، یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد فرما۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، مطلب وہ ادھر ادھر اس طریقے سے اڑ رہے تھے جیسے جب تیز ہوا آندھی چلتی ہے اور کوڑا کرکٹ مٹی تھیلی سب کچھ ادھر ادھر اڑنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ لوگ بھی اسی طریقے سے اڑ رہے تھے۔ بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ان پر۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث
فبعدا لقوم لا یؤمنون، پھر ہم پے در پہ پیغمبر بھیجتے رہے. جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے. بس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں. مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ظاہر کر کر اس قوم میں یعنی فرعون کی قوم میں بھیجا. تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ دو آدمی تو ہم جیسے ہی ہیں، تو پھر ہم ان پر ایمان کیوں لائیں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. تو ہم کس طریقے سے ان کی باتوں پر یقین کریں گے؟ تو ہمارے جیسے عام آدمی، مطلب ان کے دماغ میں کوئی کانسیپٹ ایسا تھا کہ جو پیغمبر ہوں گے وہ کچھ اور ہی مخلوق ہوں گے. اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کو، اپنے بندوں میں سے نیک بندوں کو چن لیتا ہے اور اپنی رسالت، اس کو رسالت کے منصب پر فائز کر دیتا ہے. اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ وہ لوگ سرکش تھے، ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو قابل فکر نہیں تھی ان کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئیں. یہ پیغمبر ہیں، پیغمبر پیغام لانے والوں کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وحی کے ذریعے جو پیغامات بھیجے تھے وہ دنیا میں لے کر آئے تھے، اس قوم میں لے کر آئے، مگر اس قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں. جی ہاں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے پیغمبر و پاکیزہ، اے پیغمبر پاکیزہ چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں اور مجھ سے ہی ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو. کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں.
نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، جو پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور جو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ وہ تلاوت ہے، وہ ترجمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کھلی نشانیاں ظاہر کر دی ہیں، پیغمبروں کو وحی کے ذریعے بھیجا، ان اقوام میں بھیجا جو سرکش تھے، ظالم ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ قوم سدھر جائے تاکہ ان کا شمار ظالموں میں نہ ہو، لیکن وہ قوم جس نے اپنے لیے ظلم و بربریت، جاہلیت چوز کر لی تھی، تو اس کا کیا کہنا۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھی بھیجی، اور اس قوم کو ایسا نیست و نابود کیا کہ رہتی دنیا تک وہ ایک مثال بن گئی ہے ہمارے لیے، کھلی نشانی ہے۔ آپ فرعون دیکھیں، مصر میں رکھا ہوا ہے، اس کو کس طریقے سے اس کو رکھا ہے کہ یہ عبرت ہم حاصل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب آسودگی دیتا ہے، مطلب اس کو کھلی چھوٹ دیتا ہے، اس کو ہر طرح کی آسائش مہیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوٹ دے دیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں میرا بندہ اتنی آسائشات میں، دنیا کی جو رنگینیوں ہیں اس میں محو ہو کر مجھے تو نہیں بھول جاتا۔ اور پھر جب وہ بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نشانیاں ظاہر کی ہیں کہ میں نے پھر کس طریقے سے اس قوم کو پکڑا، اس قوم پر لعنت کی۔ وہ لوگ ظالم اور سرکش تھے، وہ لوگ سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں بھی، آج ہم اپنے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی وقت آ گیا ہے دوبارہ۔ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی کوئی مالی مدد نہیں کرتے، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کو نچلے طبقے کے لوگ سمجھتے ہیں، جو امارت ہو گئی ہے ان کے پاس، پیسہ دولت آ گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں دنیاوی ہیں، زندگی یہی نہیں ہے، اصل زندگی اس کے بعد کی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دولت معلومات عطا کر دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں ان لوگوں پر جو اس کے مستحق ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے میں، اور وہ جو پچھلے دور کے لوگ گزر گئے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے تھے، جو ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو آسودگی کو بس یہ سمجھتے تھے کہ جو فائدہ ہی فائدہ ہے وہ ابھی تک کا ہے، اس کے بعد کی زندگی کوئی زندگی نہیں، وہ اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا انسان۔ تو چنانچہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالموں میں شمار کیا جو نیک عمل نہیں کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت ملامت کی اور ان کو نشانی کے طور پر عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج ہم قرآن کھولتے ہیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ دیکھیں ایک ایک چیز واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی الزام نہیں دے سکتا کہ ہمیں کوئی راہ راست پر لانے والا نہیں تھا۔ آج کے دور میں تو دیکھیں ہمارے علماء ہیں، عالم دین ہیں، وہ ہمیں نیکی کی ترغیب کر رہے ہیں، تو وہ ایک طریقے سے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی پہنچا رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنا ہے، دین کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ کوئی لوگ تفرقے کر لیے، فرقے بندیاں ہو گئی ہیں، ہمیں اس کا نہیں ماننا، اہل سنت کا نہیں ماننا، بریلوی ہیں اور فلاں پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز ہدایت کا چشمہ یہ قرآن مجید ہے۔ آپ اس کو بس پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، آپ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے قرآن کھولیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس میں ایک ایک چیز واضح، ایک ایک سوال کا جواب موجود ہے۔ تو پھر ہمیں ادھر ادھر بھٹکنا ہی نہیں ہے،
ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اور اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا یہ کھلی نشانی ہے ان مسلمانوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پیغمبر نہیں بھیجے، ہر قوم میں بھیجے، ہر قوم کو سدھارنے کے لیے بھیجے، مگر افسوس اگر انہوں نے اپنے لیے ظلم کا راستہ اختیار کر لیا تھا تو پھر وہ ظالم ہی شمار کیے گئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ لوگوں کو ولاگ پسند آئے گا، آپ لوگ ضرور اس کے ترجمے کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دی ہیں، دلیلیں پیش کر دی ہیں، ان پر غور و فکر کریں۔ کوئی ہے جو فکر کرے، کوئی ہے جو عقل لائے، جو شعور لائے، ان پر کھلی نشانیاں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو انشاءاللہ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آج جیسا کہ جمعۃ المبارک ہے، آپ سب کو میری جانب سے جمعے کی بہت بہت مبارکباد ہو، اور آج ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ و تسمیہ سے کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سب سے پہلے بیان کرتی ہوں۔ تو آج کا ولاگ اس لیے بھی اسپیشل ہے کہ آج کا ولاگ کا آغاز میرے بیٹے سید حمزہ احمد سے ہوگا، وہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں کیا بولتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ انہوں نے بولا کہ مما میں آپ کے سبق کا آغاز کروں گا، تو آئیے سید حمزہ احمد آپ میرے ولاگ کو آگے بڑھائیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم گائز، آج میں مما کا آغاز کروں گا حسب معمول تعوذ تسمیہ۔ تعوذ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجیے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تم نے انعام کیا، اور ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ بیٹھے لوگوں کا الہی قبر فرما، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ حمزہ، جزاک اللہ۔ اور جمعے کے حوالے سے آپ کوئی درود پاک پڑھیں گے جمعے کا، اور جمعے کی مبارکباد دینا چاہیں گے؟ جی، اپنے گائز کو دیجیے۔ جمعہ مبارک۔ اور جمعے کا خاص درود پاک، اللہم صلی علی صلی علی محمد کما ہوا آلہ و مستحق۔ شاباش، جزاک اللہ حمزہ۔ دیکھیے ناظرین و حاضرین، ان کو میں نے کچھ یاد نہیں کرایا ہے، انہوں نے خود ہی میری باتیں میرا سن کے انہوں نے پک کرا ہے۔ وہ آج آپ کے سامنے، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ان میں اتنی مطلب قابلیت ہے کہ یہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ بھی ولاگ بناتے تھے، آج کل انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، ڈراپ کیا ہوا ہے اپنا چینل سید حمزہ احمد کے نام سے۔ تو یہ ہوتی ہے تربیت، آپ اپنے بچوں کو گھر میں اس طریقے سے بٹھا کر چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو سکھا سکتے ہیں جو ان پر وہ عمل بھی کریں۔ آئیے ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا 18واں پارہ قدف رہا ہے، اور سورۃ المؤمنون ہے، اس کا بھی اختتام ہونے والا ہے۔ تو بما ترجمے کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ سورت پیش کر رہی ہوں، یہ پارہ پیش کر رہی ہوں، اور یقین جانیے اس کو پڑھنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، اور جستجو بڑھتی ہے قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا کچھ الگ ہی مزہ ہے، اور وہ باتیں ہم پر آشکارا ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں، جسٹ ہم عربی پڑھے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ اس میں ہمیں کس چیز کی تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ کس چیز کی طرف ہمیں مائل کیا جا رہا ہے، یہ کس چیز سے ہمیں اجتناب کیا گیا ہے، روکا گیا ہے ہمیں۔ مگر یہ ہے کہ ہم جب تک عربی کو اس کے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو مزہ نہیں آتا۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے وہ چھوٹی سی صورت ہو، چھوٹی سی آیت ہو، کوئی مصنون دعا ہو، اس کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ سبق کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہوئے ہم اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ،
کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں، نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور جو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، خوف خدا دل میں رکھتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ یہ مومنین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں. ایمان لانا مطلب کلمہ پڑھنا تو بہت آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کلمے پر غور و فکر کیجئے، عقیدہ ایمان کو پکا کیجئے، تو آپ یقین کیجئے ایک مکمل مسلمان کہلانے کے قابل ہوں گے. تو ایمان والے مسلمانوں کو مخاطب نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کہ اے مسلمانوں، مسلمان تو ہر کوئی کلمہ پڑھ کر ہو جاتا ہے، لیکن جو ایمان لاتے ہیں، عقیدہ توحید، اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان پر جو مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو اس وقت وہ تلملا اٹھیں گے. لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی. وہی جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے، گیا وقت واپس نہیں آتا. جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ان اقوام میں کہ جا کر میرا پیغام دو، ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ، لیکن انہوں نے ان کی باتوں پر غور نہیں کیا، اور آج جب ان پر عذاب الہی نازل ہو رہا ہے تو وہ پھر تلملا اٹھے، ہائے ہائے شامت کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، کاش ہم تمہاری بات سن لیتے. تو وہ کاش کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دیں اور کوشش کریں کہ جو باتیں ہمیں اسلام سکھا رہا ہے اس پر ہی ہم عمل کریں. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے. جب آیتیں پڑھ کر بتائی جاتی تھیں بمعنی ترجمے کے تو وہ انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ خود سے آپ لوگ لکھ کر لائیں اور ہمیں سنا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں. افلم مستکبرین بہ سامرا تہجرون، ان سے سرکشی کرتے، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بےہودہ بکواس کرتے تھے. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا
یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون، یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں، اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے۔ ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ جی ہاں، ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، کیا تم ایک کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین و حاضرین، آج میں نے اپنے سبق کا اختتام آیت نمبر 72 پر کر دیا، ربع ہو گیا 73 پر، اور 18ویں پارے کا الحمدللہ آج ربع تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ظالم سرکش لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے آیتیں لائی جاتی تھیں، ان کو سنائی جاتی تھی پیغمبروں کے ذریعے، مگر انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی صورتیں ہیں، آیات ہیں، اور ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہی زندگی ہے، یہی آسائش والی زندگی ہے، اور یہی کچھ ہے، مرنے کے بعد کون دوبارہ زندہ ہوگا، کہاں ہوں گے، کیا ہوگا، تو ان کسی چیز پر ان کا عقیدہ ایمان نہیں تھا، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کافروں کے لیے، جو مومنین نہیں ہیں، جو آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، ان کی وحیوں کو جھٹلا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آئیے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم دوبارہ اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے، اور امید ہے آپ لوگوں کو آج کا بلاگ پسند آئے گا۔ آج کا بلاگ کا آغاز میرے بیٹے سید حمزہ احمد نے کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ضرور مجھے میرے چینل کو بھی پروموٹ کریں، اس کو پروموشن دیں۔ وہ حمزہ آپ سے کچھ ریکویسٹ کریں گے، آپ سنیے ضرور۔ جی حمزہ بولیے۔ مما کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں اور شیئر کریں، سبسکرائب۔ جی ناظرین و حسین، امید ہے آپ کو کل کا بلاگ بہت اچھا لگا ہوگا۔ میرے چھوٹے بیٹے نے کل کے بلاگ کا آغاز کیا تھا، اور یہ ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں گھر میں، جیسے میں اپنے بلاگ کا آغاز اس طریقے سے کرتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا بچہ اتنا آبزرو کرتا ہے، اور اس نے اتنا سیکھ لیا، اور پھر وہ آنے آ کے اس نے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر دی۔ تو اس سے بہت زیادہ مجھے تقویت بھی حاصل ہوئی اور بہت زیادہ مجھے اچھا بھی لگا۔ تو جو ہم کام گھر میں کر رہے ہوتے ہیں، یا جیسا بیہیویئر ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، تو بچہ بہت جلدی اس چیز کو کیچ کرتا ہے، نہ کہ وہ اسکول سے کچھ سیکھے، بلکہ اصل تربیت گاہ انسان کا گھر ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کی تربیت گھر سے اچھی ہو رہی ہے تو اٹ مینس وہ کہیں بھی جائے گا اپنی تربیت کو شو کرے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنی فیملیز میں جب بیٹھیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، تو نیکی کی باتیں آپس میں ڈسکس کریں، اسلامک ٹاپک پر باتیں کریں، تاکہ اس سے ہمارے بچوں کی بھی معلومات میں، اسلامی معلومات جو دینی معلومات ہوتی ہیں، نہ صرف اس میں اضافہ ہو، بلکہ ان چیزوں کے بارے میں ان کو نو ہاؤ ہونی چاہیے۔
بہت سے بچے افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ ان والدین کے ساتھ جو وہ اپنے گھر میں بچوں کو ایسی کوئی تربیت نہیں دیتے، نہ خود نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے، جا نماز بچھائیں گے تو بچے کو بھی اس چیز کی اویئرنیس حاصل ہوگی، اور وہ بھی آپ کے ساتھ پہلے تو آپ کو آبزرو کرے گا، دیکھے گا، اور اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ جا نماز پر کھڑا بھی ہوگا۔ پھر اگلے ٹائم وہ جا نماز برابر میں بچھا کر آپ کے ساتھ پریکٹیکلی نماز کی ادائیگی کرے گا۔ یہ طریقے سے کرتے 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 ایک وقت بچہ ایک مکمل طور پہ نمازی بن بھی جاتا ہے اور اس کو نماز کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے فیملیز میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی آل اولاد کے ساتھ بیٹھ کر کرنا بھی چاہیے، اور دین کی ایک نہ ایک بات روزانہ سنہری حروف کی طرح ان کو یاد کرانی چاہیے، ان کے سامنے ڈسکس کرنی چاہیے، ان کو بتانی چاہیے روزانہ۔ یہ ایک وہ رکھ لیں اپنا کہ بھائی میرا معمول ہوگا کہ میں روزانہ ایک اچھی بات بچے کے سامنے، بچے کو بٹھا کر، اپنے بچوں کو بٹھا کر پیش کروں گی، کیونکہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ تو صبح سے گئے ہوئے شام کو کام پہ سے آتے ہیں، تھکا کے کھانا وانا کھا کے بندہ سو جاتا ہے۔ مطلب جو عورت ہوتی ہے، جو ماں ہوتی ہے، اس کا اپنے بچوں سے پورے دن لنک رہتا ہے، سوائے اسکول کے۔ ظاہر اسکول میں ٹیچر کے پاس ہوتا ہے بچہ، اس کے بعد جب گھر آتا ہے پھر ماں کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، اور پھر وہ جب اتفاق سے جب فادرز گھروں میں اب رات کے ٹائم آتے ہیں ڈیوٹیز پوری کر کے، تو پھر بچے سو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ صبح مارننگ میں ان کو اسکول جانا ہوتا ہے، اور اب اسکول بھی اوپن ہو گئے ہیں تو بچوں کی روٹین بن جاتی ہے ایک طریقے سے۔ تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے بچوں کو لے کر چلنا ہے، بچوں کو صحیح اور غلط کی تربیت دینی ہے، ان کو صحیح راہ کی طرف لے کے جانا ہے۔ اب آگے وہ خود اگر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا اچھا اور برا سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر ان کو خود چاہیے کہ وہ اس چیزوں کو پر غور کریں کہ آیا ہم جو کام کر رہے ہیں یا جو بات سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ تو اس پر بڑے جو بچے ہو جاتے ہیں ان کو بھی خود غور کرنا چاہیے، اور جو والدین ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے بچوں پر گہری نظر رکھنی چاہیے کہ آیا بچہ کس طرف جا رہا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی حد الامکان کوشش کریں کہ ان کو کنٹرول میں رکھیں، ان کو ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے ان کو سیدھی راہ دکھا دیں، اور ان باتوں سے، ان چیزوں سے دور کر دیں جس کی طرف وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی اچھی بات ہو گئی ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بلاگ کو آغاز کروں گی، مطلب 18ویں پارے کو آگے بڑھائیں گے بما ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ تو ایز یوزول ہمارے بلاگ کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اور یہ بہت خوبصورت دعا بھی ہے۔ میں اپنے بلاگ میں بولتی ہوں روزانہ کہ آپ ضرور اس پر آمین بولا کریں۔ ہمیں نہیں پتہ ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، اور پھر ہماری تمام دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہو جائیں۔ کل ہمارا سبق ربع تک پہنچ گیا تھا، 18واں پارہ۔ آگے بڑھتے ہیں اس کے ترجمے کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی نہ کی، اور وہ عاجزی کرتے ہی نہیں۔ حَتَّى
إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شدید إذا هم فيه مبلسون، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی تو ہے جس نے تمہاری آنکھ، کان اور دل بنائے لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ مطلب یہ کھلی نشانیاں ہیں، لیکن دن رات میں تبدیل ہونا، پھر رات صبح دن میں تبدیل ہونا، سورج کا وقت پہ نکلنا، وقت پہ ڈوب جانا، چاند کا وقت پہ نکلنا، ستاروں کا رات کو چمکنا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں، لیکن ہم کم عقل لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، اس طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ باتیں سوچنا پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہماری آنکھ، ناک، کان، دل بنائے، اور کس طریقے سے ہمیں جیتے جاگتا انسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں پر غور کریں تو یہ بہت زیر فکر والی بات ہے، مگر ہم ان باتوں کو لائٹ لے لیتے ہیں، ان باتوں کو ایسے نارمل سا لے کر اور پھر آگے بڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر لمحے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بات یہ ہے کہ جو بات اگلے یعنی کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں۔ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوان بوسیدہ کے سوا کچھ نہ رہے گا، تو کیا ہم اس پر اٹھائے جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے، یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ وہ کافر لوگ کہتے ہیں۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں، کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہو کہ جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کو ہے، کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے
اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔ جی ہاں، وہی بات کہ ان تک حق کی باتیں پہنچا دی گئی ہیں انبیاء اولیاء کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، مگر وہ لوگوں نے جھوٹ پر کمر کسی ہوئی ہے، کمر باندھی ہوئی ہے، تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ پھر نیکی کی طرف آنے گوارہ ہی نہیں کرتے، وہ تو بس اس بات کو فالو کرتے ہیں جو ان کے باپ دادا نے بول دیے، چاہے وہ اس وقت کے باپ دادا نے جو ان کو تربیت دی، جو باتیں کی، جو عمل کی وہ غلط تھے۔ تو پھر اب جب آپ کی لائف میں پیغمبر آ چکے ہیں، آپ کو اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، تو آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کا نہیں ہے؟ اچھا، کہیں تو وہ اقرار کرتے ہیں کہ دن اور رات، رات اور دن سب اللہ ہی نے بنائی ہے، پوری بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ساتوں آسمان اللہ نے بنائے ہیں، ان پر چاند، سورج، ستارے، یہ جو تمام ہیں چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، تو پھر بھی آپ عقل نہیں رکھتے، پھر بھی نہیں سوچتے، پھر بھی کفر کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہاں آ کر پھر ان کی پکڑ شدید تر ہو جاتی ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا غضب و غضب ان پر نازل ہوتا ہے تو وہ پھر کہیں کے نہیں رہتے، پھر وہ کہتے ہیں ہائے رشامت، ہائے کاش ہم اپنے آپ کو بدل دیتے، کاش ہم ان کی بات کو سن لیتے جو ہم تک پہنچائی جا رہی تھی، حق کی بات، کاش کاش کاش، اور یہ کاش آخر انہیں گرا دیتا ہے، اور وہ بالکل تحت دست ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے پھر ان کو وہ بات یاد آتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم سن لیتے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون قل ربی اما ترینی ما یوعدون۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھنا اور ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔ ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون، اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔
وہی والی بات ہے کہ کاش میں سن لیتا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. تاکہ میں اس میں سے جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں. ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا. اور ان کے پیچھے دوزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، رہیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیے خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. ہائے، یہاں میں نے ہون پڑھ دیا تھا ہا واو پیش ہوں، تو یہ غلطی ہوتی ہے، بہت بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے ناظرین و حاضرین اگر ہم یہاں کوئی ورڈ چینج کر دیں، ہا کی جگہ ہا یا ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں تو معنی بھی بگڑ جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں قرآن پاک کو بہت توجہ کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے ہیں اس کے ورڈز. آگ ان کے منہ کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ نہیں، تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے. وہی باتیں جو ہمیں پتہ ہیں جن باتوں کا کہ یہ ہم کر رہے ہیں غلط ہے، لیکن ہم جھٹلا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، خیر ہے، چھوڑ دو، معافی ہے، فلاں 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 تو نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، کر لو چوری، اللہ تو دیکھ رہا ہے. فوراً پھر ہم وقت آنے پر جب چوری پکڑی جاتی ہے اس کو جھٹلانے پیش کرتے ہیں، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسا کام کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، کیونکہ وقت گزر چکا، ہم نے اس وقت سے کچھ حاصل نہیں کیا. گیا ہوا وقت دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا، چاہے ہم کتنا واویلا مچا لیں، کتنا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب ہم نیک بن کے دکھائیں گے. تو زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور موت بھی ایک ہی بار آتی ہے. ظاہر ہے موت کے بعد دوبارہ ہم قیامت کے روز زندہ اٹھائے جائیں گے. کوئی یہ نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مردہ سے دوبارہ زندہ کر دے گا اور پھر بولے گا جاؤ اب دوبارہ نیک کام کرو. یہ کوئی یہاں اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ تو برحق ہے آخرت میں، جب سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا کے جو انسان ہیں وہ جو ظاہر دنیا ختم ہو چکی ہوگی وہ دوبارہ اپنی قبروں سے زندہ جاوید اٹھ جائیں گے.
تو یہ اس وقت کا ذکر. لیکن اگر ہم اب اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر ہم نے کوئی اعمال کر دیے ہیں، ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہے، کم ہے، وزن کم ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں ناظرین یہ سوچنا چاہیے ایک ایک لمحے ہمیں کوئی نہ کوئی نیک عمل کرنا ہے تاکہ ہمارے اعمال زیادہ، نیک اعمال زیادہ ہو جائیں. ہم نیکی کی باتیں کریں، 4 لوگ بیٹھے ہیں وہاں نیکی کی باتیں کریں، نہ کہ ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، برائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے، آسمانوں کی سیر کی، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بہت دردناک عذاب دیکھے جن میں عورتیں مبتلا تھیں، اور زیادہ عورتوں پر عذاب طاری تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ واپس آ گئے معراج سے اور وہ معاملہ سب ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرتے تھے، روتے تھے اپنی امت کے لیے، خاص طور پر عورتوں کے لیے، کہ میری امت کی عورتیں زیادہ مقدار میں دوزخ میں ہوں گی. ان کو عذاب دیا جا رہا تھا. تو ہر عورت، یہ اس میڈیا کے ذریعے میں، سوشل میڈیا ہے یہ جو ایک پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے، ہم اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں. ناظرین ہم بیٹھ کر 2-4 لوگوں کے بجائے میں پوری دنیا سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں، میں پوری دنیا کو اپنا جو ذہن میں بات آ رہی ہوتی ہے وہ شیئر کر سکتی ہوں. ایک دوسرے سے ہم کنورسیشن کر سکتے ہیں، آپس میں کنورسیشن، بات چیت کر سکتے ہیں. یہ بہت زبردست پلیٹ فارم ہے یوٹیوب کی طرف سے کہ ہم آپس میں آپ سے بات چیت کرنے کے قابل ہیں. جو میری جو دل کی بات ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر شیئر کر لیتی ہوں، اور میں یہ ایک کوشش کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی نیکی کی بات آپ تک پہنچ جائے، اور حتی الامکان یہ کوشش کریں اپنی لائف میں سے غیبت، چغلی، برائی کرنا، یہ سب چیزیں نکال دیں. آپ دیکھیں اگر ہم ان باتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، جہاں برائی چلی ہوگی وہاں سے اٹھ جائیں. اگر وہ سامنے والا آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ نے اس کو 2-3 دفعہ تنبیہ کر دی کہ بھئی ایسا مت بولو، ایسا مت کرو، کسی کے بارے میں برا گمان مت لاؤ، اور وہ نہیں سن رہا، وہ بضد اپنی بات پر قائم ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ اپنی جگہ، آپ دوسرا راستہ بدل لیں. تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو تو اس گمراہی سے محفوظ کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، دین کی تبلیغ کریں، دین کے بارے میں بتائیں. جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان کو بتائیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کھول کھول کر سنائیں. آپ دیکھیں کسی نہ کسی کے تو دل و دماغ پر کلک ہوگا، اور وہ یہ بات، یہ تمام چیزیں سوچنے پر مجبور ہو. خود ہم ایز اے مسلم ہوتے ہوئے بھی دیکھیے ہم اتنے پکے مسلمان نہیں ہیں. 4 وقت کی 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہم کوئی تیر نہیں مارتے تھے. ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی تیر نہیں مار رہے. ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. نیکی کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، خالی قرآن اور نماز نہیں ہے. یہ تو انسان اپنے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے. آپ نیکی کریں دوسروں کے لیے، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. آپ کے لیے تو آلریڈی وہ ہو جائے گی فائدہ مند. اور ایک نیکی بھی انسان کو دوزخ سے جنت میں لے جا سکتی ہے. اگر ہمارا ایک نیک عمل، ہر نیک عمل یہ سوچ کر کریں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری نیک عمل ہو، کل مجھے مہلت ملے نہ ملے، کل مجھے اللہ تعالیٰ ٹائم دے نہ دے، تو میں آج ہی سارے اچھے کام کر لوں، نیک کام کر لوں. آپ دیکھیں اگر آپ اس طرح سوچیں گی تو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے طویل زندگی دے، نیکی والی زندگی عطا کر، تاکہ میں اپنی زندگی میں اچھے اعمال کروں. بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ بڑھاپے کی لائف تک پہنچنے سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں بڑھاپا دیکھنا، بڑھاپے کی شکل نہیں دیکھنی، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، ایسا ہو جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے زندگی مانگیں، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی مہیا کر رہے ہیں اس کو نیک اعمال میں صرف کریں.
نیکی کا کام پھیلانے میں کبھی دیر نہ کریں، نیکی کی بات پھیلانے میں دیر نہ کریں۔ نیکی کی کوئی بات ہوتی ہے ہم خاموش رہتے ہیں، برائی کی ہوتی ہے ہم فوراً واویلا مچا دیتے ہیں، فوراً اس بات کو اچھالتے ہیں، وہ 1 سے 4 لوگوں کے کانوں میں پڑھ کر وہ کچھ اور بتنگڑ بن جاتی ہے بات۔ تو حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ ہم نیک کام کی طرف بڑھیں گے، نیکی کریں گے، اور ہر نیکی کرتے وقت یہ بات سوچیں ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نیکی ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ دعا کریں، رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار توبہ مانگ کر سوئیں، اور تمام لوگوں کو معاف کر کے سوئیں جنہوں نے آپ کا دل توڑا ہے، جو آپ کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے برے ثابت ہوئے ہیں، ان سب لوگوں کو معاف کر کے سو جائیے۔ صبح اٹھیں گے ایک فریش مائنڈ ہوگا، اور ایک نئی جستجو، نئی لگن کے ساتھ انسان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو بڑا اچھا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ناظرین و حاضرین، یہیں اپنے ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ، یہ ہم نے پڑھ لیا ان کے منہ کو، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اسی حالت میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ آگے پڑھتے ہیں، اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے تھے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں، تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
صدق اللہ العظیم. جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے جس پر میں نے اپنے بلاگ کا اختتام کیا. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، تو بہت بہتر رحم کرنے والا ہے. تو رحم کی دعا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کیوں کسی سے مانگیں. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم پر رحم ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم پر کوئی رحم و کرم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ہمارے گناہ معاف نہ ہوں، ہم پر رحم نہ فرمایا جائے، ہم نے برائی کو تھام رکھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کس راستے پر لے کر آئیں گے. سوال سوچیے گا. اور اس سوال کا یہ ایک سوال ہے، یہ آج کے ولاگ میں میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ ہم رحم مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی کیوں کرتے ہیں؟ جس سے ہم نے غلطی کی ہے، جس کی، اس سے توبہ کر لیں، جا کر اس کو بول دیں یار معاف کر دو. یا ہم رحم کیوں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ تو یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب ڈھونڈیے گا اور کامنٹس کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آیا آپ کو اس کا جواب ملا یا نہیں. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی استطاعت کے مطابق جتنی میرے میں توفیق ہے میں وہ اس بات کا کلیئر کروں گی، اس بات کا جواب بھی دوں گی. اور اپنی زندگی اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جی کر دکھائیے تو اصل زندگی کا مقصد انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. اسی امید کے ساتھ کہ آج آپ کو میرا بلاگ بہت اچھا لگے گا اور ضرور سمجھ میں آئے گا. اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس بلاگ کے توسط سے ہمارے دلوں کو پھیر دیں. اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہمیں راہ راست پر لے آئے اللہ پاک. آمین ثم آمین. کل جو میں نے بلاگ بنایا تھا سورۃ المؤمنون اختتام کو ہو چکی تھی. آج ہماری نئی سورت سورۃ النور کا آغاز ہوگا، جو مدنی سورت ہے اور اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں. تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے، اور پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے ولاگ کو بما ترجمے کے ساتھ سبق کو آگے بڑھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں. الہی قبول فرما. آمین ثم آمین. جو ناظرین و حاضرین، اس سورہ فاتحہ کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں. اس کو پڑھنے کے بعد جب میں ترجمے کے ساتھ آمین بولتی ہوں تو آپ لوگ بھی آمین بول دیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اور ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں. سورۃ النور مدنیہ. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا، اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع الہی کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورتوں کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ جی ہاں، کتنی سخت وعید ہے قرآن پاک میں کہ وہ بدکار عورتیں جو زنا کرتی ہیں یا وہ بدکار مرد جو زنا کرتے ہیں وہ آپس میں ہی نکاح کر سکتے ہیں، وہ کسی اور مسلم مومن مرد یا عورت سے نکاح ان کو شرعی طور پر جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایسے بدکار مرد یا بدکار عورتیں معلوم ہو جائے جو ہیں تو پھر ان کو 100 درے مارنے کا حکم ہے، اور ان کو ایک مسلمانوں کی جماعت میں، تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں، لوگ ان سے عبرت حاصل کر سکیں، یہ اس لیے حکم ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو، اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بد کردار ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدهم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کریم عمیم ہے، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنا حق میں برا نہ سمجھنا، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں سے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح طوفان ہے۔ لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ یہ افترا پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہ ہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنی منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم بھی نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں۔ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحیم۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ مومنوں، شیطان کے قدموں پر مت چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے، اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں اور سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس دن اللہ ان کو اور ان کے اعمال کا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا
کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں ایک بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ مومن لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے سوا، جب ہم اپنے گھر کے علاوہ بھی جب دوسرے گھروں میں جاتے ہیں تو سلام کیے بغیر یا انفارم کیے بغیر داخل نہ ہوئیں۔ یہ بہت بہت خوبصورت ایک بات ہے کہ ہم دھڑلے سے کسی کے بھی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے سنت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے 3 بار دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور آواز دیتے تھے۔ ایون آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی جب جاتے تھے تو ان کے گھر میں بھی بلا جھجک ایک دم اندر داخل نہیں ہو جاتے تھے، اجازت طلب کر کے اندر جاتے تھے۔ مطلب اتنی خوبصورت بات ہے یہ، اور سلام کرتے سب سے پہلے ہم داخل ہوں جہاں گھر خالی ہو۔ کل بھی میں نے یہ ایک شارٹ بنایا تھا کہ گھر میں لوگ موجود ہوں یا نہ ہوں، آپ سب سے پہلے داخل ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولیے، اور اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیجئے اور پھر سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے۔ یہ بہت خوبصورت اور مجرد عمل ہے اور بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری سنت کی بات ہے یہ کہ یہ پڑھیں آپ جب بھی کسی گھر میں داخل ہوں تو اس طریقے سے داخل ہوا کریں، اجازت لے کر داخل ہوں۔ اور اگر اب آگے دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ ہاں، اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب یعنی کچھ سامان رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو
اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نیچی نگاہیں رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں، مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھا رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈے غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت و سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں، سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں میں نے اپنے سبق کا اختتام کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل
ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ، ایک اور نئے ترجمے کے ساتھ، نئی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ امید ہے آپ کو آج کا بلاگ بہت اچھا لگے گا، سمجھ میں آئے گا اور آپ ضرور اس پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔